बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मरियम है। मैं एक गांव में रहती थी। गांव का माहौल बहुत सादा और बहुत पुराने ख्यालात के थे। दुनिया जितनी आगे गई थी, मेरे गांव के लोग इस मुकाबले में आज भी पहले जैसे थे। गांव का मैं भी हिस्सा ही थी। मेरी अम्मा सिंधी कढ़ाई का काम करती थी। जब मैं जवान हुई तो मैं भी अम्मा का हाथ बटाने लगी। मेरी एक बेहतरीन सहेली थी जो हमारे घर के बिल्कुल साथ ही रहती थी। हम दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी, एक दूसरे के साथ रहती। हम दोनों को कुछ बनने का शौक था, मगर हमारे वसाइल इतने नहीं थे कि हम कुछ कर सकती। अम्मा ने पांच पांच जमातें पढ़ाकर हमें सिलाई कढ़ाई और शीशाकारी के काम पर लगा दिया। मैंने और मेरी सहेली ने भी अम्मा से ही ये काम सीखा था। मेरी अम्मा इस काम में पूरे गांव में मशहूर थी, मगर अब वो मुझे भी ये हुनर सिखाना चाहती थी ताकि मैं ये काम बड़े पैमाने पे कर सकूं। मेरी सहेली भी इस काम में दिलचस्पी लेती थी। वो भी शीशागरी बहुत खूबसूरती से करती थी। हम दोनों मिलके बेहद खूबसूरत चादर और दुपट्टे तैयार किया करती थी, जो गांव में तो चंद पैसों में बिकती, मगर वो कीमत हमारी मेहनत के मुकाबले में बहुत कम होती। हमारे गांव की कुछ औरतें शहर हवेलियों में और बंगलों में काम किया करती थी, मगर हमारे यहाँ इस सब को अच्छा नहीं समझा जाता था। लोगों के नौकर बनने से बेहतर खुद के गुलाम बनने को अहमियत दी जाती थी। एक रोज़ मैं और मेरी सहेली दुपट्टा बना रहे थे जब हमारी हमसाई हमारे घर आई। हमारी बनाई हुई चादर देख के बेहद खुशी हुई और अम्मा से कहने लगी, तो क्यों नहीं बच्चियों को बाहर भेजती, क्यों बच्चों को यहाँ रौंद रही हो। इतना इनके पास हुनर है, मेरा मालिक बहुत अमीर है और इनकी बीवी को ऐसी चादरें बहुत पसंद है। अगर मैं एक चादर ले जाऊं और इसको पसंद आ जाए तो वो और चादरें भी अच्छे दामों में बनवा सकती हैं। हमसाई की बात सुन के मेरी आंखें तो चमक गई थीं, मगर अगले ही पल मेरी माँ की बात ने मेरी सारी खुशियाँ मलियामेट कर दी थी। जब माँ ने हमसाई से कहा, नहीं मेरी बेटियां जवान हैं, मैं किसी सूरत उनको शहर नहीं भेजूंगी, अब तो बस इनकी शादियां करनी है, मैं हमसाई ख्याल किए बगैर अम्मा के आगे बोल पड़ी। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मुझे शहर भेज दो ताकि मैं कुछ बन सकूँ। मगर अम्मा ने मुझे दो टोक जवाब दिया, इतने बड़े बड़े ख्वाब देखने की ज़रूरत नहीं, हम देहाती लोग सीधे साधे लोग हैं, हम शहरी लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। हमसाई मुंह बनाकर घर अपने चली गई। मैंने झट से इसको एक चादर थमा दी जो मैंने और मेरी सहेली ने कुछ दिन पहले एक हफ्ता लगा के मुकम्मल की थी, और इस हमसाई से कहा, ये अपनी मालकिन को चादर दिखा देना। वो भी खुश हुई और वहाँ से चलेगी। मैं गुस्से में वापस अम्मा के पास हुई और उनसे कहने लगी कि आपको क्यों नहीं ये चाहती हैं कि हम आगे बढ़ें, आप हमारी कामयाबी से जलती हैं क्या? तभी हम ये रोक रही हैं ना। कभी आपने तो शहर ना देखा और ना ये बड़ी सारी ज़िंदगी इस गांव के लिए वक्फ कर दी, मगर यहाँ क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। आज तो आपके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मुझे आगे तालीम दिलवा सकें। अम्मा को शायद मेरे इस लहजे की उम्मीद नहीं थी, तभी तो वो हैरानगी से देखने लगी और इसके बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए और आंसू लेके वो अपने कमरे में चली गई। मगर फिर कुछ ही देर ठहरने के बाद मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं, ना तुम्हारी पढ़ाई और ना तुम्हारी कामयाबी। शहरी हालात कैसे हैं ये तुम नहीं जानती, मैं बेहतर जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें रोक रही हूँ। अभी अपने कदम रोक लो, अभी अपनी लालच को रोक लो। हो सकता है कोई तुम्हारी भूख देखकर तुम्हें दाने डालने के बहाने जाल में फंसा ले और तुम हमेशा के लिए कैद होकर रह जाओ। अम्मा मुझे समझा रही थी, मगर मुझे अम्मा की बात सिर्फ तंज और बददुआ लग रही थी। मगर माँ बाप के तजर्बात इंसान को बहुत से मसाइब से बचा ही लेते हैं, और वो औलाद जिसने अपने माँ बाप का दिल दिखाया वो कभी भी कामयाब की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता। मगर औलाद की ज़िद के हाथों माँ बाप अक्सर मजबूर होना ही पड़ता है। मैं बस हर वक्त ज़िद करती रहती। अम्मा मुझे बस एक ही बात समझाती कि इज़्ज़त से बढ़कर कुछ नहीं, मगर मेरी समझ में कुछ न आ रहा था। दिन गुजरते गए, मेरी और अम्मा के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते गए। कई हफ्ते बीत गए, मगर मेरी हमसाई वापस ना आई। मुझे अम्मा पर और गुस्सा आने लगा कि पहले बहुत नहुसत डाल दी तो काम कैसे आगे को बढ़ेगा। एक रोज़ दोपहर का वक्त था जब मैं और मेरी सहेली खामोशी से चादर बना रहे थे, साथ ही साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू भी जारी थी, और गुफ्तगू का मौजू हमसाई और चादर ही थी। क्या अचानक दरवाज़ा खटखटने की आवाज़ है। मैं उठ के दरवाज़ा खोला तो एक अधड़ उम्र आदमी मेरे सामने खड़ा था, मगर इसकी शख्सियत ऐसे वाज़ह थी जैसे वो किसी बड़े घराने से तल्लक रखता। मैंने पहले तो हैरानगी से इसकी तरफ देखा और फिर से पूछा, जी आपको किससे मिलना है? तो कहने लगी, यहाँ पर कोई दो बच्चियाँ चादरें बनाती हैं
اور پھر میری ہمسائی کا نام میں نے لے کر کہا کہ مجھے انہوں نے بیچا ہے۔ میری بیوی کو یہاں کی بنائی چادریں بہت پسند آئی ہیں۔ اس آدمی کی بات سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے اسے بولا کہ میں ہی ہوں جو چادر بناتی ہوں، اور اسے گھر کے اندر لے آئی۔ شاید یہ میری زندگی کی دوسری بڑی غلطی تھی۔ پہلی غلطی اپنی ماں کی نافرمانی کرنی تھی۔ وہ آدمی گھر آ گیا اور مجھ سے مختلف قسم کی چادریں اور دوپٹے دیکھنے لگا، اور تھوڑی دیر بعد کہنے لگا کہ مجھے اس طرح کی چادریں اور دوپٹے 100 پیس چاہیے، جن کا معاوضہ بھی اچھا ہوگا۔ میں تو اس کے آرڈر کرنے پہ حیران رہ گئی۔ میں نے مسکرا کر جلدی سے ہاں کہہ دیا اور اس سے وقت پوچھا۔ اس نے مجھے 1 مہینے کا وقت دیا، جس پر میں اور میری سہیلی خوش ہوگی، کیونکہ 1 مہینے کا وقت ہم دونوں کے لیے بہت زیادہ تھا۔ مگر ایک بات جو اس نے کہی، ہم سب حیران رہ گئے۔ جب اس نے کہا جب چادریں تیار ہو جائیں تو اپنے ہمسائے کے ساتھ یہ ہمارے گھر لے آنا۔ تم لوگ بہت ہنرمند ہو سکتا ہے تم لوگوں کے لیے کوئی اور بھی کام نکل آئے۔ میں تو آسمان پہ اڑنے لگی تھی۔ اماں تو خاموش ہو گئی تھی۔ اماں مجھے کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ مجھے تو حیرانگی ہوئی۔ میں نے سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ پیسے آتے کس سے بھلا برے لگتے ہیں۔ شاید اماں اس لیے خاموش ہے۔ میں اور میری سہیلی کام میں لگی۔ پورا 1 مہینہ اماں بس دور بیٹھی ہمیں دیکھ دیکھ کر اپنے آنسو صاف کرتی۔ درمیان میں بھی اکثر ان کو سمجھاتی، جس پر اماں خاموش رہتی۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ 1 مہینے کا وقت پر لگا کے گزر گیا، اور وہ دن بھی آ گیا جس روز ہم نے آرڈر شہر پہنچانا تھا۔ میری ہمسائیں صبح سویرے گھر آئی اور میں اور میری سہیلی تیار کھڑے تھے۔ اماں تو جیسے حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے ہمیں روکنا چاہتی تھی۔ میں کچھ دیر رک کر اماں کو دیکھتی رہی، مگر ہمسائے کی جلدی مچانے پر مجھے شہر کے لیے جانا پڑا۔ اماں ہمیں دروازے تک چھوڑنے آئی اور ہمیں دعاؤں میں رخصت کر دیا۔ شہر جاتے ہی ہمیں چند گھنٹوں کی مسافت طے کرنی پڑی، مگر یہ چند گھنٹے میری زندگی کے سب سے سخت گھنٹے تھے۔ دل میں ماں کو ناراض کرنے کا دکھ بھی تھا اور کسی انجان جگہ جانے کا خوف بھی۔ ہم شہر پہنچے تو زندگی میں پہلی بار اتنی رونق دیکھی۔ میری اور میری سہیلی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ہمیں مالک کے گھر لے جایا گیا۔ اتنا بڑا بنگلہ دیکھ کر میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہم دونوں کو ایک کمرے میں بٹھایا گیا۔ مالک کی بیوی جب کمرے میں آئی، میری تو حیرت سے آنکھیں پھیل گئی، کیونکہ وہ بہت بڑے گھونگھٹ میں تھی۔ میں نے تو سن رکھا تھا کہ شہری لوگ بہت ماڈرن ہوتے ہیں، مگر یہ کیا؟ میری نظر مالکن کے ہاتھوں پر پڑی تو ایک مرتبہ میرے پھر سے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر اپنا وہم سمجھ کر میں نے نظر انداز کر دیا۔ مالکن کو تو ہماری بنائی ہوئی چادر بہت پسند آئی۔ اتنی دیر میں مالک بھی آ گیا اور ہمیں وہاں دیکھ کے مسکرانے لگا۔ وہ ہماری چادروں کی تعریف کرنے لگا اور کہنے لگا، بہت بڑا بزنس ہے، تم دونوں بہت محنتی ہو اور تم دونوں کے پاس بہت ہنر ہے۔ اگر تم دونوں چاہو، میں تم دونوں کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، جس سے تم لوگوں کو اچھا معاوضہ بھی مل جائے گا اور تم لوگوں کے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں اپنی سہیلی کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی اور دل میں سوچنے لگی کہ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں زندہ ہیں جو دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں۔ مالک نے ہمیں بہت بڑے بڑے خواب دکھائے۔ ہم دونوں سیدھی سادی گاؤں میں رہنے والی لڑکیاں مالک کے خواب پر یقین کرنے لگی۔ مالک نے ہمیں گاؤں واپس بھیج دیا اور کہا کہ میں جلد ہی تم لوگوں کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ ہم گھر آ گئے، بہت خوش تھیں، کیونکہ مالک نے ہمیں بہت زیادہ معاوضہ دے دیا تھا۔ میں نے تو آتے ہی اماں کو پیسے پکڑا دیے، مگر اماں کے چہرے پہ کوئی بھی خوشی کی رونق نہیں تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر جاتا ہے۔ اس روز کے بعد نہ مالک نے ہمیں کبھی اپنے گھر بلایا اور نہ ہی کوئی کام دیا۔ میں تو مایوسی ہو گئی تھی۔ اب تو جیسے لگنے لگا کہ مالک نے ہمیں بس دلاسا ہی دیا تھا۔ میں تو اب مایوس رہنے لگی تھی، مگر اماں ہمیشہ کہتی تھی، جو رزق تمہارے نصیب کا ہے وہ تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، مگر تم چاہے جتنا مرضی چیخو چلاؤ، ہاتھ پاؤں مار لو، جو رزق تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں نہیں ملے گا، چاہ کر بھی۔ اور مجھے اماں کی باتیں بہت بری لگ رہی تھیں۔ کئی روز ہو گئے تھے، اب تو ہمسائے بھی گھر آنا چھوڑ گئی تھی۔ میں اگر ہمسائے سے ملنے کا ماں سے کہتی تو وہ مجھے ٹوک دیتی۔ ایک روز ہمسائے بہت خوش ہمارے گھر آئی اور اماں کو مبارکباد دینے لگی۔ میں حیران ہوئی اور ہمسائے سے پوچھا، کس بات کی مبارکباد؟ تو ہمسائے کی بات پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس نے کہا، تمہیں اور تمہاری ہونہار سہیلی کو مالک دبئی بھیجنا چاہتے ہیں، وہاں ایک جگہ تمہیں کام مل گیا ہے،
ہمسائی کی بات پر مجھے لگا جیسے میں نے کچھ غلط سنا ہو۔ ماں تو جیسے زلزلوں کی زر میں آ گئی تھی۔ اماں نے ہمسائی کو دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا، مگر ہمسائی مجھے اکیلے میں سمجھانے لگی، دبئی جانے کے فوائد بتانے لگی۔ میں اماں سے جھگڑنے لگی تھی، ہر بات پر غصہ کرتی، ان کو تانے دیتی کہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، میں دبئی جانا چاہتی ہوں۔ اور میں نے اس کے لیے اماں اور ابا سے لڑائی کی اور ایک رات اپنی دوست کے ساتھ مل کر شہر بھاگی تاکہ دبئی جا سکوں، جس میں کامیابی ہوئی۔ ہمسائی کو سختی سے منع کر دیا، وہ یہ بات کسی کو نہ بتائے کہ ہم دونوں دبئی جانے والی ہیں۔ مالک نے ہمیں چند دنوں میں دبئی بھیج دیا۔ دل میں کہیں نہ کہیں اماں کو دھوکہ دینے کا دکھ بھی تو تھا، اور یہ سوچ سوچ کر جان نکلتی جا رہی تھی کہ گاؤں والے نہ جانے اماں ابا کے ساتھ ایک کیسا سلوک کریں گے۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا، مجھے اور میری سہیلی کو دبئی بھیج دیا گیا۔ ہاں، ہم دونوں سہیلیاں دبئی ایک ملٹی انٹرنیشنل کمپنی میں نوکری کرنے لگی۔ ہمارا ویزا اور ٹکٹ کمپنی کی طرف سے ملا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو پہلے تو بہت گھبراہٹ ہوئی تھی، زیادہ پڑھی لکھی بھی تو نہیں تھی، مگر اس بات سے مطمئن تھی کہ مالک کو ہمارے ان پڑھ ہونے کا علم ہے، اس نے ہمارے لائق ہی کوئی کام ڈھونڈا ہوگا۔ ہماری ذہانت کے مطابق ہمیں یہاں بھی چادریں بنانے کا کام ملنا تھا، مگر ہماری یہ سوچ غلط ثابت ہوئی۔ جب ہمارا مینیجر ہمیں کمپنی میں لے آیا اور ہمیں کام سمجھانے لگا، کام زیادہ مشکل نہیں تھا، ہم کچھ پڑھی لکھی تھیں تب بھی کام سمجھ گئی۔ میری تنخواہ پاکستانی 4 لاکھ روپے تھی۔ ہم بہت خوش تھے۔ پہلے تو اماں ابا مجھ سے کافی خفا تھے، مگر ہمسائی کی مدد سے اکثر اماں ابا سے بات کر لیا کرتی تھی، مگر وہ خاموشی سے بس مجھے دیکھتے رہتے۔ میں اماں سے اکثر معافیاں مانگتی رہتی، مگر وہ خاموشی سے مجھے سنتی اور پھر فون بند کر دیتی۔ میں ان کو ہر مہینے پیسے بھیجا کرتی تھی، مگر میں اس بات سے انجان تھی کہ میرے ساتھ کیا قیامت گزر جائے گی۔ میں دبئی میں کام کرتی رہی۔ 2 مہینے ہونے کو تھے، سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، مگر کام اتنا زیادہ تھا کہ گھر کی خبر ہی نہ رہی۔ ہمیں تو یقین نہیں ہوتا تھا کیا پردیس میں اتنا پرسکون ماحول ہوتا ہے۔ مگر کچھ روز گزرنے کے بعد مجھ سے کمپنی میں ایسا کام لیا گیا جس سے میری روح تک لرز گئی تھی۔ میں چیختی رہی، مگر کسی کو مجھ پہ ترس نہ آیا۔ ایک روز کمپنی کے مالک نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں مالک کے کمرے میں گئی۔ مالک مجھے دیکھنے لگا، کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ تبھی کمپنی کے مالک کی نظر مجھ پر پڑی، مگر میں اس بات سے انجان تھی کیونکہ میں نے آج تک ایسا ماحول نہیں دیکھا تھا۔ مالک نے مجھے اپنے آفس بلایا اور کہنے لگا، میرے گھر پر ایک کام والی کی ضرورت ہے، معاوضہ اچھا ملے گا، اگر تم کرنا چاہو تو کر سکتی ہو۔ مالک کی بات پر میں پہلے حیران رہ گئی، مگر پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد مالک کو ہاں کر دی۔ مجھ پر پیسے کمانے کا اس قدر جنون تھا کہ میں غلط اور درست کی تمیز ہی بھول چکی تھی۔ میں نے جب اپنی سہیلی سے اس بات کا ذکر کیا تو اس مرتبہ وہ بھی حیران ہوگی، مگر مجھے کچھ نہ کہا۔ اگلے روز ہی میں کمپنی سے سیدھا مالک کے گھر چلی گئی۔ مالک کا گھر باہر سے تو بہت بڑا تھا، میرے مطابق اندر اور بہت زیادہ ملازم ہوتے تھے، مگر جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ گھر میں ایک چوکیدار کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ مگر جان تو تب نکلی جب مالک گھر میں آیا اور عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگا۔ مالک کو دیکھ کر مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا ذہنی توازن برقرار نہیں ہے۔ مجھے مالک سے خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر کچھ کرتی تو مجھ سے میری نوکری چھوٹ جاتی، مالک مجھے نوکری سے نکال دیتا اور میں پھر سے پاکستان واپس جانا پڑتا۔ میں نے مالک سے پوچھا کہ گھر کا کیا کام کرنا ہے، تو اس کی بات نے میرے 14 طبق روشن کر دیا ہے۔ جب مالک نے کہا، تمہیں میری خدمت کرنی ہے، جتنی رقم کہو گی اتنی رقم دوں گا، مگر تمہیں مجھے خوش کرنا ہوگا۔ میں مالک کی بات کا اصل مطلب نہ سمجھ سکی تھی، مگر اپنی سمجھ کے مطابق بس اتنا ہی سمجھی کہ کام میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور مالک کی بات پر حامی بھر دی۔ مگر جان تو اس وقت نکلی جب مالک نے مجھ سے غلط کام کروانا شروع کیے، مگر میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ میں کب تک بھاگ سکتی تھی؟ میں نے اپنی سہیلی کو سب بتا دیا۔ ہم نے وہ نوکری چھوڑ دی اور در در کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ جو پیسے پاس تھے وہ سب خرچ ہو گئے، مگر مزید پیسے کمانے کا کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ ہم جس آزمائش میں ڈالے گئے تھے وہ بہت بڑی تھی، مگر ہم دونوں سہیلیاں اس بات پہ حیران تھی کہ اصل آزمائش تو ابھی شروع ہونی تھی۔ ہم دونوں کے پاس جب کھانے کو کچھ نہیں بچا
تو بھوک اور پیاس کی شدت سے ہم دونوں بھیک مانگنے لگے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا وسیلہ بھی تو نہیں تھا جس سے ہم روزی کما سکتے تھے۔ مگر یہ کام ہم دونوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ گیا تھا۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم مزید بھیک نہیں مانگیں گے، مگر کرتی بھی تو کیا کرتی؟ ایک روز بھوک برداشت کرتی ہم دونوں ایک بینچ پہ بیٹھی تھی جب ایک بلی پاس ہوئی اور اس کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھا۔ بھوک اس قدر شدت سے تھی کہ ہم دونوں کی نظر اس روٹی پر ٹک گئی، مگر میں نے خود کو جھنجھوڑا اور خود کو اس دنیا میں واپس لے آئی، اور یہ سوچ کر ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے اب ہم اتنی گئی گزری ہیں کہ ہم ایک بلی سے روٹی چھین کر کھائیں گے۔ مگر ہمیں کام دیتا کون؟ آخر وہاں سب پڑھے لکھے تھے، مگر ہم دونوں ان کی پڑھائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ واپس اب اپنے ملک آ جاتی۔ بہت مشکل سے ایک کیفے میں ہم دونوں کو کام مل گیا۔ کام تو زیادہ مشکل نہیں تھا، مگر تنخواہ بہت کم تھی، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا۔ ہم دونوں اس کیفے میں کام کرنے لگے۔ ابھی روز کچھ گزرے تھے، زندگی دوبارہ سے اپنے راستے پہ چلنے لگی۔ ایک نئی امید دل میں جاگی، مگر ان تمام امیدوں پہ پانی تب پھرا پھر جب دبئی کی پولیس اس کیفے میں آئی۔ کیفے کے مالک نے ہم دونوں سہیلیوں کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہاں بیٹھے پولیس انسپکٹر کو دیکھ کر ہماری تو جان لبوں پہ آ گئی۔ میں نے کہا، جو مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہم لوگ اس سے پہلے وہاں سے بھاگتی، تبھی ہم لوگوں کو پولیس اہلکار نے گرفتار کر لیا، مگر ہمیں ہمارا جرم بھی نہیں بتایا۔ میں تو حیران تھی کہ اگر ہمارا جرم کیا ہے، ہم دونوں کو جیل میں کیوں رکھا گیا؟ گاؤں میں اگر ہمارے ماں باپ کو اس بات کا علم ہو جاتا تو وہ جیتے جی مر جاتے۔ مر تو تب بھی گئے تھے جب ہم بغیر بتائے گھر سے بھاگے، مگر اب صورتحال دیکھنے کے بعد وہ نہ جانے کتنی بار بغیر موت کے مرتے، اور میری سہیلی کافی پریشان تھی۔ ہم لوگوں کو جس وقت عدالت میں پیش کیا گیا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں پہ انٹرنیشنل کمپنی کا مالک موجود تھا۔ میری نظر اس کے سامنے بیٹھے گھونگھٹ نکالے ایک عورت پر پڑی۔ یہ تو پاکستان میں رہنے والی مالک کی بیوی تھی، جس مالک نے ہمیں دبئی پر کام لگوایا تھا، مگر وہ وہاں پہ کیا کر رہی تھی؟ یہ بات زیادہ حیرت کن تھی۔ اب میں کٹہرے میں کھڑی تھی، ہمیں ہمارا گناہ بتایا گیا، مگر میں تو یہ سچ جان کے حیران ہوئی کہ ہمارا کوئی گناہ نہیں تھا۔ ہمیں یہاں کیوں لایا گیا؟ کچھ دیر گزری تھی کہ وکیل اپنی کارروائی کرنے لگا، اور ہم پہ جو جرم عائد کیا گیا کہ ہم جس انٹرنیشنل کمپنی میں کام کرتے تھے، اس کمپنی کے مالک کو بڑے پیمانے سے چوری کر کے وہاں سے بھاگے۔ جب مالک نے اپنے پیسے واپس مانگے تو میں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا، تب بھی میں وہاں سے بھاگنے کے لیے نکل گئی۔ میں تو چونک کر مالک کی طرف دیکھا، مگر وہ تو کہیں اور ہی مصروف تھا۔ اتنا سنا تھا کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے چونک کر کمپنی کے مالک کی طرف دیکھا، جو چہرے پہ مسکراہٹ سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کمپنی جس کی تھی، اسے کوئی کیوں کچھ نہیں کہہ رہا تھا، جب سب الزام مجھ پہ ہی کیوں لگائے جا رہے تھے، جبکہ میں تو ان سب سے انجان تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لیا، وکیل کی طرف دیکھا اور اپنی صفائی پیش کرنے لگی، مگر وہ تو میری کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں اتنے وقت سے اس کمپنی میں کام کر رہی تھی، مجھے احساس تب ہوا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا تھا۔ جب میں نے مالکن کے ہاتھوں کی طرف دیکھا، مجھے سمجھ آ گئی دال میں کچھ کالا ہے۔ مجھے 3 سال قید سنائی گئی، مگر میرا جرم ابھی بھی مجھے معلوم نہیں ہوا تھا۔ ایک روز کمپنی کا مالک جیل آیا اور مجھے دیکھ کر کہکے لگانے لگا۔ مجھے اس کا کہکا لگانا بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دکھ بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، کاش تم میرا کہنا مان لیتی اور آج کم از کم ادھر نہ ہوتی، مگر میں نے مالک کی کوئی بات کا جواب نہیں دیا۔ مالک مجھے چند باتیں اور سنا کر وہاں سے چلا گیا، مگر جیسے جیسے میری روح کھینچ گیا تھا۔ جب اس نے کہا کہ غیروں میں چھپے درندوں کو پہچان سکتی ہو، 3 سال کے بعد مجھے اور میری سہیلی کو پاکستان بھیج دیا گیا۔ میں اور میری سہیلی سیدھا مالک کے گھر پہنچے، جہاں پر مالک نوکروں پر حکم چلا رہی تھی، مگر آج اس کے سر پہ گھونگھٹ نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی مالکن کو آواز دی، مالکن نے مڑنے پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہماری ہمسائی تھی۔ ہمسائی میرے پاس آئی اور میرے چہرے پہ زوردار تھپڑ سیدھ کر دیا۔ میں تو ہمسائی کو دیکھنے لگی جب اس نے مجھے کہا کہ کاٹ آئی ہو 3 سال کی قید، تم نے سارا کھیل خراب کر دیا، مشکل سے اتنا اچھا گاہک ہاتھ میں لگا تھا، سب برباد کر دیا۔ وہ یقیناً اپنے ہوش میں نہیں تھی، تبھی کچھ بھی کہے جا رہی تھی، مگر ہمسائی کی بات نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ مطلب یہ سب سارا کیا درا ہمسائی کا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی باتیں یاد آنے لگی تھیں، کتنی مرتبہ انہوں نے مجھے روکا، اگر میں پاکستان واپس خیریت سے
آ گئی تو وہ یقیناً میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، مگر اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماں کو کیسے اپنا منہ دکھاؤں گی۔ ہمسائی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ پاکستان تھا، یہاں ثبوت مانگا جاتا اور میرے پاس کوئی ثبوت تھا ہی نہیں کیونکہ ہمسائی امیر تھی، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں اپنے گھر گئی اور اماں کے پیروں میں پڑھ کر معافی مانگنے لگی۔ اماں کچھ روز تو مجھ سے ناراض نہیں تھی مگر پھر مان گئی۔ میں نے گھر پر دوبارہ سے چادروں کا کام شروع کر دیا، مگر میں اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ بہت عرصے بعد سننے میں آیا تھا کہ ہمسائی اور اس کے شوہر کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، دونوں غلط کاموں میں ملوث تھے، اور آج اللہ نے انصاف کر دیا۔ میری اماں کا ابا کا دل میں نے دکھایا تھا اور دل میں لالچ پالنے کی سزا مل گئی تھی، اور مجھے دھوکہ دینے اور مجھے ایسی نہ جانے کتنی اور لڑکیوں کو دھوکہ دینے کی سزا ہمسائی اس کے شوہر کو مل گئی تھی۔ آج کل کی نوجوان نسل ہر کسی پہ بھروسہ کر لیتی، تبھی کسی سے دھوکہ کھا لیتی ہے۔ اگر کچھ وقت کے لیے وہ بس اپنے گھر والوں کی سن لے تو یقیناً اس کو اتنی تکلیف جھیلنی نہ پڑے تھی جتنی میں نے اور مجھ جیسی نہ جانے کتنی بیوقوف لڑکیوں نے جھیلی ہوگی۔